अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, किताब व हिकमत यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने हम कलाम हूँ। मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, इंसान के साथ ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं और गम भी आते हैं। अगर खुशी आए तो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करे, और बीमारी आए, तकलीफ़ आए, परेशानी आए तो उसमें भी इंसान के लिए अल्लाह ज़ुल जलाल ने अजर अज़ीम लिखा है। आज मैं आपके सामने हम कलाम हूँ। हमारी जमात के मायानाज खतीब मौलाना कारी अब्दुर्रहीम कलीम साहब डेरा खाजी खां वाले, जो कि मरकज़ तौहीद चौक चौराहा में माशाल्लाह खतीब हैं, और हमारी जमात के अजीम दाई और मुबल्लग हैं माशाल्लाह। अरसा दराज से उनको जानता हूँ, तो माशाल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा अंदाज़ है पढ़ने का। उर्दू ज़बान में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं, और सराकी ज़बान के अजीम ख़तीब हैं। ये अभी उनका जो है ना एक्सीडेंट हुआ है, उनको चेहरे पर, पेशानी पर चोट आई है, गाड़ी उनकी तबाह हो गई है। तो मैं समझता हूँ गाड़ी का तबाह होना इतना दुख वाली बात नहीं है। ये गाड़ियाँ एक नहीं और कई आ सकती हैं, लेकिन अल्लाह ज़ुल जलाल ने हमारे इस ख़तीब को, दाई को, कि जिसके बेटे भी किताब व सुन्नत के दाई और मुबल्लग और आलिम दीन है, अल्लाह ने उनको यानी इस एक्सीडेंट से महफूज फरमाया, जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता उनके बेटे हैं, उनको भी चोट आई है, दूसरा बेटा है उसके पाँव को भी फ्रैक्चर हुआ है। यकीनन उनके लिए, सब घर वालों के लिए लाबास तहूरुन इंशाअल्लाह के तहत उनके लिए ये ज़ख़ीरा आखरत होगा। तो यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे जो उलमाए कराम हैं, ये अल्लाह के रास्तों के मुसाफिर है। किताब व सुन्नत के लिए रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, सफ़रों में होते हैं। एक प्रोग्राम पर जाते हैं और वहाँ से फिर वापस आते हैं, तो आगे कहीं और पर वादा होता है, घर रुके बगैर नया लिबास लेते हैं और उधर चले जाते हैं। लैल व नहार ये मुसाफिर अल्लाह के दीन के दाई, किताब व सुन्नत के अलंबरदार मेहनतें फरमा रहे हैं। तो मेरी जमात के भाइयों से अपील है कि आप इस अजीम ख़तीब की गाड़ी देखें, और गाड़ी की हालत देखें, और गाड़ी का मॉडल देखें। हमारी जमात के जो मुखय्यर हज़रात हैं, उनको इस बात पर ज़रा गौर करना चाहिए कि जमाती भाई, उनकी गाड़ी तबाह होने के बायस अब प्रोग्रामों में कुछ दुश्वारी आएगी, तो जमात को चाहिए कि उनके लिए एक अच्छी गाड़ी का इंतज़ाम करें, जिस पर वो तबलीग के फ़राइज़ पहले से ज़्यादा अच्छे अंदाज से अदा कर सकें। और दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि मैं तो इधर सऊदी अरब में हूँ, तो हमारे जमाती भाई उनकी इयादत के लिए भी जाएं, उनका पता लें। और आखिरी बात ये होती है कि जो पहले करने वाली होती है, इलाज मालजे के लिए भी ख्याल रखना चाहिए जमात का। बड़े बड़े ख़तीब मैंने देखे हैं, जब उनके ऊपर कोई हादसा आता है तो वो परेशान हो जाते हैं, तो उनकी अलालत के दिन बहुत मुश्किल से गुज़रते हैं। इसी तरह हमारी जमात के मुदर्रस और खुतबा
جب ان کو کوئی بیماری آ جاتی ہے وہ خطبہ نہیں دے سکتے، مدرسے میں درس دینے کے لیے نہیں جا سکتے، تو ہماری جماعت کے ادارے ان کو گھر بٹھا دیتے ہیں اور ان کا حال تک نہیں پوچھتے۔ تو مجھے یہ جماعت پر بھی گلہ ہے کہ ایسے ہماری جماعت، ایسے ہمارے خطیب جو ہے وہ گھروں میں پریشان اور نا امیدی اور مایوسی والی زندگی گزارتے ہیں، گھر کے اخراجات سے تنگ آ جاتے ہیں۔ تو جماعت کے سب بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ ہمارے جو خطیب بھائی ہیں، اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اگرچہ ایکسیڈنٹ بہت زیادہ گاڑی کی حالت دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خطیب بھائی کی، ان کے بیٹوں کو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا عبد الرحیم کلیم صاحب کو اور ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ جماعت میں کتاب و سنت کی خدمت کرنے کے لیے اللہ ان کو لمبی عمریں اور صحت والی عطا فرمائے۔ اور یہاں پر میں ایک دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ہر شہر ہے، ہر شہر میں ہماری جو قیادت ہے، مرکزی جمعیت کی ہماری قیادت ہے، جماعت اہل حدیث کے ہمارے بھائی ہیں، تو ہماری ایک ایسی جماعت، ایسی تنظیم بھی ہونا چاہیے جن کا ایک امیر ہونا چاہیے اور مکمل اس کے ساتھ ساتھی ہونی چاہیے۔ وہ پورے شہر کے جتنے ہمارے علماء ہیں، خطیب حضرات ہیں، مدرس حضرات ہیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ میں جن کو چنا ہوا ہے، ان کی ایک فہرست ہونی چاہیے، اور کم از کم ہر مہینے ماہوار ان کی میٹنگ ہونی چاہیے، اور ان کا ایک واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے جس میں تمام ایڈ ہوں۔ ڈیلی بیس پر کوئی خطیب ہمارا بیمار ہو یا کوئی کسی کو پریشانی ہو تو سب مل کر جو ہے نا ہمارے خطباء جو ہے نا اور علماء مدرسین ان کا خیال رکھیں۔ میرا ارادہ ہے الحمدللہ اسلام آباد کے اندر میرا پروگرام ہے دعوت اور تبلیغ۔ ابھی میں اس وقت جدہ میں ہوں، دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے کہ اللہ انتظام کرے اور میں اسلام آباد کے اندر جو ہے نا ڈیرا لگاؤں اور وہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کروں۔ اور میری یہ ہے گزارش، میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے اسلام آباد اور راول پنڈی کے علماء اور خطباء کا، ائمہ کرام کا۔ تو انشاءاللہ تعالی میں اسلام آباد کے جتنے خطباء ہیں اور جتنے علماء ہیں، مدرسین ہیں، ائمہ مساجد ہیں، ان کا گروپ بنا کر اور میں ان کی میٹنگ بلاؤں گا انشاءاللہ پہنچتے ہی، اور پھر انشاءاللہ تبلیغ اور دعوت کا کام میں منظم طریقے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ماہوار کوئی ایک پروگرام رکھ لیا، اور 6 مائی 3 ماہ کے بعد کوئی درس قرآن رکھ لیا، 6 مہینے کے بعد ایک جلسہ اور کانفرنس اور سالانہ کانفرنس کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب قلعہ فتح کر لیا ہے اور ہم نے دعوت کے کام جو ہے نا پورے کر لیے ہیں، اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز ہے تبلیغ کا، آپ دیکھیں، آپ رات کو آرام فرماتے تھے، اچانک اٹھتے، رات کے ٹائم چلنا شروع کر دیتے، جو بھی قافلہ ملتا، جو بھی لوگ ملتے ان کو دعوت دینا شروع کر دیتے۔ آپ نے نہ رات دیکھا نہ دن، اور نہ سردی دیکھی نہ گرمی، نہ بھوک دیکھی نہ پیاس دیکھی۔ بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے رہے ہیں۔ اور کتنے 313 لے کر، اور وہ 313 کیا تھے؟ سبحان اللہ، ان کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے۔ ان کو لے کر مدینے میں بدر کے اندر جمع ہو گئے، اور پھر وہاں جا کر محنت کی، لیل و نہار ایک کیا، اللہ کے دین کی دعوت کی، ساتھ جہاد کا کام کیا، اور اس کے ثمرات یہ ہیں کہ آج دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جب ہماری باری آئی ہے تو ہم سست ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو بھی علماء کرام ان کو حادثات آئیں یا ان کو کوئی پریشانی یا بیمار ہوں تو ہم جا کر ان کا علاج کروائیں، ان کے گھر کے اخراجات اٹھائیں۔ اسی طرح کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خطیب بھائی شان صحابہ پر، سیرت النبی پر
یا ناموس رسالت پر جو محنت اور کام کر رہے ہیں، انتظامیہ ان کو پکڑ کے اندر کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا پتہ لیں کہ ان کو کس جرم کے اندر جو ہے نا ان کو اندر کیا گیا ہے، اس کا کیس سنبھالیں، اور ہم بتائیں کہ یہ اللہ کے رسول کے یہ غلام ہیں، یہ کتاب و سنت کے داعی ہیں، ان پر ایسے ظلم نہ کیے جائیں، اور پھر ان کے گھروں کا انتظام، انصرام، ان کے بچوں کی فیسیں، اخراجات، گھر کے کرائے، وہ جماعت کے جو ہمارے بھائی ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا نہیں کریں گے، اللہ ذوالجلال انتخاب کر لیں گے کہ جو علماء کی خدمت بھی کریں گے اور علماء کی عزت بھی کریں گے، علماء کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن ہم اس نیکی سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ ذوالجلال چاہیں تو اپنے بیت اللہ کو ابابیل بھیج کر اس کی حفاظت کر لیں، اللہ چاہے اپنے فرشتے دے کر اپنے دین کی حفاظت کر لے، لیکن جو اللہ ذوالجلال نے ہماری کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو ذمہ داری اللہ نے ہماری لگائی ہے، اگر اس کو ہم نے پورا نہ کیا تو کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے فاضل بھائی مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب جماعتی طور پر ان کو ایک گاڑی اچھی لے کر دیں تبلیغ کے لیے، اور دوسرا جو ہے نا ان کا یعنی آپ پتہ لیں، اعتماد داری کریں، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔